अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी और आप करंट अफेयर स्पेशल में देख रहे हैं आज के प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे इस्लामोफोबिया के हवाले से। नाज़रीन, अपने पिछले प्रोग्राम में इसी सीरीज़ का जो प्रोग्राम था, हमने जेनेरिक सेंस में बात की थी कि इस्लामोफोबिया है क्या और ये फियर ऑफ इस्लाम जो है ये दुनिया में क्यों मौजूद है, हमारी क्या कोताहियाँ हैं। सबसे पहले हमने इस पर बात की और ज़िम्मेदारी किस पर आयद करनी चाहिए ये भी हमने इस पर बात की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आइडेंटिफाई की। जो मसाइल थे वो असल हैं क्या, ख़ासतौर पर हमारे माशरे के साथ। आज के प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि बात करें कि इसकी हिस्ट्री क्या है। आखिर इस्लामोफोबिया से, अगर दुनिया इस्लाम से मुतनफ़िर है, ये इस वक्त खौफ मौजूद है, जो नस्ली तासुब मौजूद है, उसकी वजह क्या है, इसकी रूट्स हमें कहाँ से मिलती हैं, कितना पुराना ये सिलसिला है। यकीनन आप सब लोग इस बात को समझते हैं कि ये कोई नया फिनोमिनन नहीं है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल रिलेशनशिप पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। और फिर वो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ ख़ास तौर पर, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनकी हिस्ट्री को भी हमें समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर क्या हालात हैं। आज के प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि ये सब चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ और इस तारीख़ी बैकग्राउंड को हम आज डिस्कस करेंगे। आज दिन तक जो हालात हैं इस पर हम चाहेंगे कि बात करें, इसको रिलेट करें। मेरे साथ मौजूद हैं मोस्ट रेलिवेंट पर्सन इस टॉपिक के हवाले से, जिस पर बात करेंगे। सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तजियाकार हैं, दानिशवर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और जिस तरह से मैंने कहा बैरिस्टर साहब आगाज़ में कि हमें थोड़ी सी हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हम इस्लामोफोबिया की बात करते हैं आजकल के दौर में, लेकिन हमें इसके आगाज़ का नहीं पता। स्टोरी ऑफ इस्लामोफोबिया जो है वो लोगों को मालूम नहीं है। मैं ये चाहूँगी कि पहले उस पर बात कर लेते हैं। शुक्रिया। देखें, जहाँ तक इस्लामोफोबिया का ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर तो ये एक सोशियो पॉलिटिकल इशू है, यानी सियासी और समाजी मसला है जिसने ग्लोबल शक्ल इख्तियार कर ली है। लेकिन अगर इसको आप इल्मी अंदाज में इस पर आप इसका तज्ज़िया करें तो तारीख़ी तनाज़ुर को समझे बगैर इसका तज्ज़िया मुमकिन नहीं है, किसी नतीजे पे पहुँचना मुश्किल होगा। मल्टीपल उनकी खिदमात हैं, लेकिन हमें उनके लिए बाइस्ड नहीं होना चाहिए। हमें उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए और हमें फैसिलिटेशन करनी चाहिए, सहूलतकारी करनी चाहिए। और जहाँ कहीं कोई कंसर्न है, हम कोलेशन है, हमें एक दूसरे से बातचीत भी करनी चाहिए। और वो कंसर्न जो है, अगर वो वैलिड है तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह जो निशानदेही आपने की है, मकसद चूँकि बड़ा है हमारा, बाकी ये छोटी चीज़ें हैं, हम इनमें नहीं उलझेंगे। मैडम, कल सेनेट का इंतखाब जो है, सेनेट का इंतखाब आपका पंजाब में हो गया और बिला मुकाबला तमाम सेनेटर मुंतखब हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही को बकाया शाबाश दी जा रही और आज उन्होंने कहा कि ये तमाम इंतखाब था उनकी काविशों से बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इसमें हसन अली जरदारी का नाम भी आ रहा है कि उन्होंने इनको फ़ोन किया और सपोर्ट किया। तो क्या सेनेट में जाके फिर जब वफाक में जाएंगे तो चौधरी परवेज़ इलाही सपोर्ट करेंगे पीडीएम को ही, जैसे इन्होंने यहाँ पे उनके फार्मूले को अप्लाई किया? देखिए, पहले तो मैं पंजाब के अंदर बसने वाले हर जमहूरियत पसंद को मुबारकबाद दूंगी कि पंजाब में जो बकरा मंडी लगनी थी उन्होंने उससे बंद कर दिया और वो छतरा मंडी जो है अब इस्लामाबाद पे चली गई है। और वो उसका छतरा मंडी का आगाज़ जो था वो बिलावल और जाली राजकुमारी के हाथों उसका आगाज़ हो चुका है। हमने पीपल्स पार्टी को विथड्रॉ करने के लिए नहीं कहा। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मफाहमत की है और नून लीग को उनके वोट जो हैं वो नून लीग के हिस्से में गए हैं। नून लीग को वो सीट्स उन्होंने यहाँ सरेंडर की हैं, अपना राइट, और नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करते हुए वो छतरा मंडी उन्होंने वहाँ पे इस्लामाबाद में लगाने का फ़ैसला किया। तो हमें ये है कि जो पीटीआई का, हमारा इमरान खान साहब का विजन था कि जितने कैंडिडेट आपकी प्रोपोर्शनेट रेशो के मुताबिक जितने वोट थे उसके मुताबिक हमारे कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए हैं। लेकिन जो ऊपर खेल खेलने जा रहे हैं, जिनके पास वोट नहीं है और वो शोर मचा रहे हैं वोट को इज्जत दो, जिनके पास वोट नहीं वो नोट को इज्जत दे के
وہاں ضمیروں کے سوداگر بننے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے سینٹ کے الیکشن کو گند آلود کر کے، جس طرح اس الیکشن کے اندر بدبودار بیانیے کے ساتھ سینٹ کے دروازے پہ کھڑے لوگوں کو وہ اندر دھکیلنا چاہ رہے ہیں، تو یہ نہ صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی توہین ہے، بلکہ وفاق کی جو اکائی کا ادارہ ہے، یہ اس کی اپنی جو تشخص، وقار اور پہچان ہے، یہ اس کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان ہے۔ لہٰذا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ صاف شفاف سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹنگ سے ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، رہنمائی مانگی، ان کی طرف سے ریکمنڈیشن یا فیصلہ یا ہمیں جو رہنما اصول ہے وہ انہوں نے کیا واضح کیے ہیں، انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجے ہیں، اور ہوپ فلی جلد اس حوالے سے کچھ ترجیحات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ آپ سب دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این بارگیننگ ہے، کیونکہ یہاں پیپلز پارٹی کا اگر وہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں تو ان کے پاس تو مطلوبہ ایم پی ایز نہیں تھے پورے، جس سے ان کا سینیٹر منتخب ہوتا، لہٰذا ان کے ووٹ جو ہیں اگر وہ پی ایم ایل این کو ڈلیں، اور پی ایم ایل این کا ان اپوز کینڈیڈیٹ وہ ہوئے انہوں نے پیپلز پارٹی نے وڈرا کیا، نون کی حمایت میں اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا، اور جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کو اپنی نامینیشن کے تمام کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کرانا آسان ہوا۔ تو اسی طرح پی ایم ایل این جو ہے وہ وفاق میں وہ بارگین اور سپورٹ جو ہے ان کو دے گی، اور یہ مکمکا ہوا ہے۔ تو مکمکا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے جتنی اپنے کینڈیڈیٹ مطلوبہ ووٹس کے مطابق نامینیٹ کیے تھے، وہ ہم نے اتنی تعداد سے ہی ان کو الیکٹ کیا۔ باقی جو ہے وہ ان کی جو ذاتی ایک دوسرے کی قربت اور تعلق داری ہے، اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے اور نہ کوئی اس کی نفی کر سکتا ہے۔ لاسٹ تو وہاں پہ دو بڑے خریدار سامنے نظر آ رہے ہیں، ایک پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین ہیں جنہیں خاص طور پر سینٹ الیکشن سے پہلے بلایا گیا، دوسری طرف سابق صدر آصف علی زرداری ہیں، اور آپ کا بڑا وقت پیپلز پارٹی میں بھی گزرا ہے، تو کون بڑا خریدار ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے نا، جو میچ چلا ہوا ہے، جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے ترین صاحب کی طرف، تو ادھر سے صرف محبت، پیار اور جفیاں ہیں، دوسری طرف سے نوٹوں کی گٹھیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی گلوبل مسئلے کو یا بڑے مسئلے کو اگر سمجھنا ہے جو کہ سماجی نوعیت کا ہو یا سیاسی ہو، تو اس کی تاریخی تناظر کو دیکھ کر اس کی موجودہ حیت کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے اسی موضوع پہ کہ اٹھ دیکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، آئینے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ تو ایام کے آئینے میں ہم اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک اس سوشو پولیٹیکل ایشو کا تعلق ہے، اسلاموفوبیا کا، میرے خیال میں اس کا آغاز اس دن سے ہوا جس دن اسلام کا آغاز ہوا۔ اسلام سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈومیننٹ دنیا تھی اس پر، اور جو ہمارے ساتھ ریلیونٹ دنیا تھی، یعنی یورپ اور ایشیا، اس میں زیادہ تر جو مغربی علاقہ ہے ایشیا کا، اس پر عیسائیت یا مسیحیت کا غلبہ تھا، اور مسیحیت کا غلبہ جو ہے وہ بنیادی طور پر گریک آرتھوڈاکس چرچ کا تھا، جس کو آرتھوڈاکس کرسچینٹی کہتے ہیں، جو روس میں، یونان میں، ان ملکوں میں جس کا فروغ ہے۔
اور ان کی جو سب سے بڑی سیاسی طاقت تھی وہ بازنٹائن ایمپائر تھی، جو کہ استنبول اور یہ جو علاقے ہیں قسطنطنیہ جس کو پہلے کہا جاتا تھا، ان علاقوں پر وہ قبضہ تھا. اور جو شمالی عرب کے علاقے ہیں، سیریا اور یہ جو مین ایریاز ہیں عرب کے، ان پر ان کا اثر رسوخ تھا. تو جب اسلام ایک سیاسی طاقت کی حیثیت سے ابھرا تو اسلام نے سب سے پہلے چیلنج ہی بازنٹائن ایمپائر کو کیا. اور اگر آپ اسلامک ہسٹری دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہماری ایران کے بعد مسلمانوں کا رخ اس طرف ہوا تو انہوں نے سیریا کی طرف پیش قدمی کی، یہ اردن ٹرانس جورڈینین علاقہ جس کو کہتے ہیں، فلسطین اور ان علاقوں پر قبضے کیے. اس کے بعد سیریا پہ لڑائیاں ہوئیں، اور آخری جو جنگ تھی جو اس میں رومن ایمپائر کو بلکہ بازنٹائن ایمپائر کو جس میں شکست ہوئی، جنگ یرموک، جس میں خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈ کیا مسلم فورسز کو. شکست کے وہ جو نتائج تھے نا اس لڑائی کے، یہ یورپ کی نفسیات پر انہوں نے اثر ڈالا. کرسچینٹی کی سائیکالوجی کو اس نے اثر انداز ہوئی یہ چیزیں، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ صحرا سے کچھ لوگ اٹھیں ایک نئے مذہب کا پیغام لے کر، اور انہوں نے ہماری جیسی بڑی سپر پاور کو، جو ہر لحاظ سے اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کو نہ صرف تہس نہس کر دیا بلکہ ان کی جو اجارہ داری تھی نظریات پر، تصورات پر، اس کو بھی چیلنج کر دیا، ختم کر دیا. یہ وہ چیز تھی جو یورپ سے، یا میں کہوں گا کہ ان لوگوں سے ہضم نہیں ہوئی، نفسیاتی طور پر بھی ان پر اثر ہوا. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو اس دن سے لے کر آج تک ہمیشہ یہ ٹینشن رہی ہے دونوں مذاہب میں. اچھا، اب مذہب کی بات اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ کوئی بھی تہذیب اگر آپ اس کا ڈیپ انالیسس کریں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، تو اس کی بنیاد میں آپ کو کچھ عقائد ملتے ہیں. یونانیوں کے اپنے عقائد تھے، مصری تہذیب کے اپنے تھے، یورپین کے اپنے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب کے اپنے تھے. ان عقائد کی بنیاد پر جو کہ مذہبی ہوتے ہیں زیادہ تر، ان کی بنیاد پر تہذیب استوار ہوتی ہے. تو جب آپ کے مذاہب کے نظریات میں اور عقائد میں فرق آئے اور ایک ڈومینیٹ کرے، دوسرے کے ساتھ تصادم میں آئے، تو یہ ٹینشنز پیدا ہوتی ہیں. اور یہ گلوبل ایک فینومینا ہے، یہ کوئی تاریخ کا عام سے طالب علم ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ کلیش آف سویلائزیشنز ہوتی ہے، جس کو سیموئل ہنٹنگٹن جو موجودہ دور کا ایک بڑا اچھا انالسٹ ہے، اس نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کلیش آف سویلائزیشنز میں اس نے اس کو تھیوری کو ایکسپلین بھی کیا. لیکن اس نے ایک سائیڈ کو ایکسپلین کیا، اس نے اپنے آپ کو عیسائیت کو، یا میں سمجھوں گا کہ مغربی تہذیب کو، اس نے وہ کیا مظلوم ثابت کیا، ریسیپینٹ آف ایٹراسٹیز ثابت کیا، اور مسلمانوں کو ایگریسر ثابت کیا. میرے خیال میں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا، میرے خیال میں یہ چیز دونوں طرف ہے، اور دونوں طرف کو یعنی وہ تو ادھورا سچ ہے نا، ادھورا سچ ہے، ہاں آدھا سچ ہے، بالکل. اچھا، اب دیکھیں یہ برنارڈ لوئس ایک مشہور وہ ہے، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت موجودہ دنیا میں، یہ ہمارے تاریخی دشمن کا رد عمل ہے. جو ہمارا ہسٹوریکل انیمی ہے یعنی مسلمان، ان کا یہ رد عمل ہے جو مغرب کے خلاف ہو رہا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کے بارے میں جان ایسپوزیٹو ایک بڑا مشہور ویسٹرن اسکالر ہے جس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. جان ایسپوزیٹو کہتا ہے کہ یہ جو تصادم ہے یہ ہمیشہ ایک تاریخی تصادم رہا ہے. جب سے اسلام آیا ہے معرض وجود میں، تو اسلام اور مغربیت کا ہمیشہ آپس میں کلیش رہا. یہ ایک ہسٹوریکل کلیش ہے، اور یہ کلیش تاریخ میں بھی رہا اور آگے بھی رہے گا. اب اس کلیش کی ڈائنامکس کو تھوڑا دیکھ لیں کہ جب مسلمانوں نے باہر نکلے اور عرب سے، اور انہوں نے اپنا وہ مطلب اسلام کا وہ میسج پھیلانا شروع کیا، تو دیکھیں آپ دو طرف گئے. سب سے پہلا کلیش آپ کا بازنٹائن ایمپائر کے ساتھ آئے، جس کو آپ مغربی تہذیب کی ایک ریپریزنٹیشن کہہ سکتے ہیں. اس وقت گریک آرتھوڈاکس چرچ کے وہ ماننے والے تھے، اور ان کا بہت زیادہ اثر تھا اس علاقے میں. اس کے بعد ان کو وہ کرنے کے بعد مسلمان، آپ کو پتہ ہے، بنو امیہ کے دور میں اسپین تک پہنچے. ٹھیک ہے، اسپین پر ہماری کئی 100 سالہ حکومت رہی. اسپین عیسائیت کا یا مسیحیت کا ایک مرکز تھا جس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا. اور اسپین کے بعد یہاں تک ہوا کہ مسلمان فوجی لحاظ سے حملے کرتے کرتے فرانس تک پہنچ گئے. یہ اور بات ہے کہ فرانس کی ایک بڑی مشہور جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی جو قبائلی تعصبات تھے ان کی وجہ سے، وہ آپس میں وہ اس طرح اتفاق نہ کر سکے، اور جو کرسچن فورسز تھیں ان کے خلاف وہ شکست کھا گئے. لیکن اس جنگ نے، میں جنگ کی بات نہیں کر رہا، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جنگ کے جو اثرات ہیں یورپ کی نفسیات اور ذہنیت پہ، اس پہ میں بات کروں. فرانس نے اس کو بہت بڑا خطرہ محسوس کیا، اور وہ بادشاہ جس نے فرانس کے فوجوں کی سربراہی کی اور جس نے مسلمانوں کو وہاں شکست دی، وہ آج بھی یورپ کا ایک تاریخی ہیرو ہے، اس لیے کہ اس نے وہ سیلاب روک دیا تھا ان کی نظر میں. اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اس دور سے لے کر، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر فرانس کا یہ جو اٹیک ہوا مسلمانوں کا بنو امیہ کے دور میں، اور اس کے بعد جب عثمانی ایمپائر ڈیولپ ہوئی تو 1683 تک، 1683 وہ وقت ہے کہ جب مسلمانوں نے ویانا پہ، جو کہ آج آسٹریا کا دارالحکومت ہے، اس پر عثمانی فوجوں نے اٹیک کیا، سیج کیا.
لیکن بہرحال قبضہ نہیں کر سکے, واپس آ گئے. 1683 تک کا جو دور ہے یہ تقریباً آلموسٹ آپ اس کو سمجھ لیں 1000 سال کا دور بنتا ہے. اس 1000 سال کے دور میں یورپ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہا کہ مسلمان آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں, کسی سائڈ سے آئیں گے, یا ایسٹ سے آئیں گے یا ویسٹ سے آئیں گے, لیکن ہمارے لیے خطرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یورپ کا رد عمل آپ کو دو طریقوں سے ہسٹوریکلی نظر آتا ہے. یہ ہسٹری میں ضرور اس لیے کرنا ضروری ہے کہ, اور میں بہت مختصر ٹچ کرتا ہوا جا رہا ہوں, ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, کہ یورپ کی طرف سے انویژن ہوا مسلمانوں پہ, جس کو ہم صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کرتے ہیں, کروسیڈز کے نام سے اس کو ہسٹری میں یاد کیا جاتا ہے. یہ ایک ویو نہیں تھا, یہ کئی ویو تھے جو تقریباً 200 سال کے عرصے میں, یعنی 9ویں صدی سے لے کے 11ویں صدی تک مسلسل یہ 3-4-5 انویژنز ہوئے, جس میں یورپ کی بڑی بڑی طاقتیں, فرانس, رشیا, یونائٹڈ کنگڈم, جس کو آج ہم یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں, انگریز جو تھے, آپ کو پتہ ہے جو رچرڈ دا لائن ہارٹڈ جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا بہادر بادشاہ تھا برطانیہ کا. اس کے علاوہ کنگ لوئی تھا, فریڈرک باربروسا تھا جرمنی کا, جو آج جرمنی اس کو پہلے پرشیا کہتے تھے. انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں بیت المقدس پہ حملہ آور ہوئے. 200 سال تک تقریباً 200 ایئرز تک انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی پاکٹس قائم کی, اور ایک وقت تو آئے کہ بیت المقدس پہ ہی قبضہ کر لیا. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ان کو شکست دی اور وہاں سے نکالا. لیکن صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد بھی یہ لڑائیاں جاری رہیں, جب تک منگولز نے آ کر مسلمانوں کی حکومت کو تہس نہس نہیں کیا. رکن الدین بیبرس واز دا لاسٹ مسلم رولر, جس نے آخری جو ان کا وہ گڑھ تھا فلسطین کے علاقے میں, لبنان کے علاقے میں, اس کو ختم کر دیا, اور یہ لوگ وہاں سے فارغ ہو گئے. لیکن یہ جو 1000 سال کا خون خرابہ تھا دونوں تہذیبوں میں, اس کی نفسیات اس وقت بھی تھیں اور نفسیاتی اثرات آج بھی ہیں. تو یورپ کبھی بھی جو مغربی تہذیب ہے, میں اس کی بات کروں کیونکہ دیکھیں اس کو آپ ڈائسیکٹ کریں تو اس کی اساس میں, بنیاد میں آپ کو کرسچینٹی مذہب کے فالوورز ملیں گے, چاہے وہ گریک آرتھوڈاکس چرچ کے شروع کے دور میں تھے, اور بعد میں رومن کیتھولکس جو پاپائے روم کے فالوورز تھے. یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کنفرنٹیشن میں رہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا غلطی کس کی تھی یا قصور کس کا تھا, یا مظلوم کون تھا یا ظالم کون تھا. یہ ایک تاریخی لڑائی تھی جو کہ ہوتی رہی ہے ہمیشہ, لیکن اس کے اثرات اس لیے ہے کہ یہی جو برنارڈ لیوز جس کی میں نے آپ کو بات کی, وہ یہ لکھتا ہے کہ اس کی اپنی سٹیٹسٹکس ہے, اور اس کو سیموئل ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب میں بڑی ڈیٹیل سے کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ تقریباً اگر آپ انالیسس دیکھیں ان لڑائیوں کا موجودہ دور کے قریب, تو 1820 سے لے کر 1820 سے لے کر 1930 تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, ان میں زیادہ تر جنگیں, اگر آپ ان کو ساری جنگوں کو جمع کریں تو ان کے 50% سے زیادہ مسلمانوں اور مغرب کے درمیان ہوئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں انٹینسٹی کی نوعیت کیا تھی. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو 1757, یہ بھی سیموئل ہنٹنگٹن کی سٹیٹسٹکس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, 1757 سے لے کے 1960 تک زیادہ تر جو یورپ کا فوکس رہا ہے, یعنی مغرب کا فوکس رہا ہے, وہ مسلمان علاقوں پہ قبضوں کی شکل میں. آپ ہسٹوریکلی دیکھیں انہوں نے آ کر مسلمان علاقوں پہ قبضے شروع کیے, اور 1960s تک بہت بڑا ایک کولونیل وہ ان کا کنٹرول تھا. آہستہ آہستہ 1960 کے بعد یہ لوگ آزاد ہونا شروع, ہم 1947 میں آزاد ہوئے, لیکن باقی لوگ 1960 تک یہ آزادی کی تھی, بلکہ کچھ ممالک تو 1970s تک جو ہے آزادی کی جنگ لڑتے رہے اور آخر میں آزاد ہوئے. یہ ساری ہسٹوریکل جو واقعات ہیں, ان سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ تصادم وقتی تصادم نہیں ہے. اسلاموفوبیا کو آپ آج کے یا پچھلے 5-10 سال کے عرصے میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. اس کا ایک تاریخی تسلسل ہے, تاریخی تناظر ہے, صدیوں پرانی چیز ہے, اور یہ واقعی تہذیب کا ایک تصادم ہے. اب وہ تصادم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ جہاں پیدا ہوتا ہے, دیکھیں اس کے اندر پھر ایک انرشیا ہوتی ہے, ایک سوشل انرشیا ہوتی ہے, اور وہ سوشل انرشیا جب جنریٹ ہوتی ہے تو وہ تصادم کی شکل میں جاتی ہے, جس میں پھر کئی فیکٹرز ہیں. اس میں ملٹی کلچرلزم کا بھی فیکٹر ہے, اس میں جو ہے نا آپ کی ایک یونیورسل آئیڈینٹی کا ایک ہوتا ہے, کیونکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو تہذیب بھی ہو جب ڈومینیشن کی طرف جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو لافانی سمجھنے شروع کر دیتی ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ بس میں اب ہمیشہ میری تہذیب ایسے ہی رہے گی, جس کے بعد اس کا ایک نیچرل جو ایک تھرسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری کمزور تہذیبوں کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور یہ تصادم کے نتیجے بنتے. تو ہسٹوریکلی جو آپ نے سوال پوچھا اس میں یہی کہوں گا مختصر الفاظ میں کہ یہ پرانا ہسٹوریکل فینومینا ہے, جس کے اثرات پہلے بھی تھے اور جس کے اثرات آج بھی ہمارے سامنے
سامنے ہے اس نفرت میں یا اس مس انڈرسٹینڈنگ کی شکل میں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑی زبردست طریقے سے سارا اس کو ایکسپلین کیا کہ مغرب کی پرسیپشن کیا ہے اس حوالے سے. بیرسٹر صاحب, اس میں آپ بھی یہ بات کریں کہ صدیوں پرانی یہ چیز ہے, 700 سال پہلے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ جو مورخین تھے اس وقت کے محققین یا مصنفین تھے, انہوں نے اسلام کی شکل بدلنے کی کوشش کی, انہوں نے تاریخ کو مکمل طور پر بدل دیا, اور یہاں تک کہ قرآن پاک کے تراجم, اس کی تفاسیر میں بھی بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہوئی, ہم لوگوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ کام نہیں کیا. اس دور میں بھی پریس تھا, لیکن وہ اسلام, آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کی ایک مقدس کتاب ہے, تو یہ اس حوالے سے نہیں چھاپتے تھے کہ شاید کہیں کچھ غلط اس میں نہ ہو جائے, کوئی غلط آپ چھاپ نہ دیں. لیکن اس کا نقصان تو ہمیں ہوا, اور اب تک ہم وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. تو ابھی تک اس کے حوالے سے ہم نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ دیکھیں, میں اس کے بارے میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر آج اسلام کی جو شعوری جو کیفیت ہے, مولانا مودودی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی ایک دور میں, ان کی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ 2 طرح کے مسلمان ہیں ان کی نظر میں, ایک شعوری اور ایک غیر شعوری. شعوری وہ ہے کہ جو سوچ سمجھ کر اس میسج کو سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس پر عمل کرے, اور غیر شعوری ہماری طرح جو پیدائشی مسلمان ہیں, یا جن کو بس چلیں ماں باپ نے نام مسلمانوں کا دے دیا اور ہم مسلمانوں کے علاقے میں ہیں تو اس لیے ہم مسلمان ہیں, تو ہم غیر شعوری ہیں, روایتی قسم کے, ہم روایات کو فالو کر رہے ہیں, ہم اسلام کو نہیں فالو کر رہے. کیونکہ روایت یہی ہے نا کہ آپ کے ماں باپ نے, آپ کے آبا اجداد نے جو چیزیں آپ کو سکھائیں وہ آپ کی روایات ہیں, تو آپ انہیں کو فالو کر رہے ہیں, اس لیے آپ مسلمان ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارا جو اوورآل اگر آپ سٹرکچر دیکھیں تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہم نے کیوں اس کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیا, اس کی دیکھیں فلسفہ میں 2 طرح کے سکولز آف تھاٹس ہیں, مکتبہ فکر ہیں. ایک ہے تھیسٹک آبجیکٹیوزم, سبجیکٹیوزم, تھیسٹک سبجیکٹیوزم. ایک ہے ریشنلسٹ آبجیکٹیوزم. یہ اوورآل فلسفی کے 2 برانچز ہیں. ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسلام جب آیا تو اسلام کی ایک بڑی عجیب سی ڈائنامکس یہ ہے کہ اسلام اپنے دور کا سب سے ماڈرن فلسفہ تھا یا نظریہ تھا جس دور میں اسلام آیا. یعنی آپ دیکھ لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ انالیسس کریں, اور آپ ایک تنقیدی لحاظ سے صرف مسلمان ہو کے نہ سوچیں, ایک انسان ہو کے, ایک باشعور انسان کے طور پر ان کو آپ انالائز کریں, تو اس دور کی سب سے ریڈیکل, انقلابی اور نئی تجدید کے ساتھ ایک نئی سوچ انہوں نے انسانوں کو دی. انسانوں کے درمیان جتنی بھی امتیازات تھے, چاہے رنگ نسل کی بنیاد پہ تھے, عورت اور مرد کے درمیان جو تفرقے ڈالے, وہ فرق ڈالا ہوا تھا, مذاہب کے درمیان جو ایک مس انڈرسٹینڈنگز تھی, ان کے لیے انہوں نے نئے ایک جس کو کہتے ہیں نا حل پیش کیے ان موجودہ مسائل, ان اس وقت کے مسائل کے لیے. اور وہ جو میسج تھا that was universal in its essence, یعنی لافانیت تھی اس میں. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس دور کے یا ان کے دور کی یا 100 سال کے بعد کے لیے ریلیونٹ تھے, وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ جو ریولوشنری زیل اور یا ایک ریولوشنری حرکیت تھی, تحرک تھا اسلام نے جو انسانی سوچ میں پیدا کیا, اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ عرب جیسے سخت ترین معاشرے میں جہاں پہ قبائلی تعصب اتنا زیادہ تھا کہ 100 سال تک لڑائیاں ہوتی تھیں, کئی سالوں تک قبیلوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ قبیلہ ڈیفرنٹ ہے. باقی جو ایشوز تھے ان کو انہوں نے نہ صرف منظم کیا, ان کو انٹلیکچولی ڈیولپ کیا, اور پھر آپ کئی 100 سال تک اس سوچ کے اثرات دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو قوم تھی انہوں نے جہاں بھی اسلام قبول کیا انہوں نے نئے نظریات کو ڈیولپ کیا اور نئے نظریات کو پیش کیا دنیا کے آگے. تو انٹلیکچولی بھی ڈیولپ ہوئے, کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کی شعوری صلاحیت آپ کے کردار کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. اگر ایک قوم بد کردار ہے, ایک شخص بد کردار ہے, آپ اس سے کبھی بھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا تقاضا کا تصور نہیں کر سکتے, وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا. کردار سب سے پہلی چیز ہے, اس کے بعد یہ باقی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سب سے پہلے آپ کے کردار کو ڈیولپ کیا, کردار کے بعد آپ کو شعور کی دعوت دی. قرآن میں سب سے زیادہ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے پروگرام میں, کہ شعور سب سے پہلے اسلام نے اس کو بہت زیادہ فوکس دیا کہ آپ اپنی عقل کو, فہم کو استعمال کریں. اس ڈائنامکس کے نتیجے میں جو آپ نے نظریات پیش کیے, جو سکولز پیش کیے, جو آپ نے فلسفہ پیش کیا, طریقہ زندگی اور زندگی کے مسائل کو ایڈریس کیا, وہ بہت ہی ڈائنامک تھا, اس لیے دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن ہوا کیا, سب سے بڑی بدقسمتی ہماری مذہب کے معاملے میں کیا ہوئی ہے کہ ہماری جو سیاسی سسٹم تھا اس میں چینج آ گیا. ان کے رحلت کے بعد اور خلفائے راشدین کے درمیان پھر آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری فرقہ وارانہ پرابلمز شروع ہوئیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں پھر کیا ہوا, اور یہ سب کچھ, ان تمام چیزوں نے اسلام کی پولیٹیکل ڈائنامزم کو متاثر کیا, جس کی وجہ سے ملوکیت آ گئی.
मलूकियत यानी बादशाहत आ गई। अच्छा, जब बादशाहत आती है तो देखें फिर वो इस्लाम से भी उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती, उनको किसी और बड़े नजरिए से भी दिलचस्पी नहीं होती, उनकी सिर्फ एक ही तवज्जो होती है चीज पर, और वो है अपनी बादशाहत को बरकरार रखना। अब जो चीज आपकी बादशाहत को फेवर कर रही है आप उसको प्रमोट करेंगे, जो नहीं होगी उसको आप साइड पे करेंगे। इसीलिए अगर आप बनु उमय्या और बनु अब्बास के दौरे हुकूमत को देखें तो आपके इस्लाम के बड़े बड़े जलीलुल कदर उलमा का फैसला किया है। अस्म मामूल अब तक जो भी टीम में टॉस जीती है उसने पहले फील्डिंग का ही फैसला किया है, तो इसी तरह वहाब रियाज जो कि पेशावर ज़ल्मी की क़यादत कर रहे हैं उन्होंने टॉस जीता है, और सरफराज अहमद जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की क़यादत कर रहे हैं उनको बैटिंग की दावत दे दी है। सरफराज अहमद काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। ये मैच आप 8 बजे शाम से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकते हैं। तो फिर रास्ते जुदा जुदा हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ पुराने दौर के उलमा ने कहा है, फुक़हा ने कहा है, जिसको हम मानते हैं सही, बस उसी को आपने फॉलो तकलीद करें बस। और इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। ये मैं मतलब इस पर इस्लाम में भी और गैर मुस्लिमों ने इस पर बहुत रिसर्च की और सब ये कहते हैं। और अल्लामा इकबाल इस बात के बहुत बड़े वो थे, नाक़िद थे। उन्होंने कहा था कि इस किस्म की सिचुएशन ने इस्लाम के अंदर जो रैशनलिस्ट ऑब्जेक्टिविज्म यानी अक्ली दलाइल और इस्तिदलाल की बुनियाद पर तरक्की करने का की जो सोच थी और फिक्र थी उसको स्टेगनेट कर दिया, उसको रोक दिया। और उसके बाद आप देखें, अगर आप देखें तो पिछले, अगर आप इस्लाम की 500 साल की 1500 साल की तारीख देखें तो इसमें तकरीबन 1400 साल यानी 1100 साल आपने अक्ली लिहाज से, आपने मंतकी लिहाज से, आपने इल्मी लिहाज से कोई काबिल कदर काम नहीं किया। जिसकी जो कुछ हुआ था वो पहले 400 साल में हुआ है या 300 साल उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी हम ये जो शिकवा कर रहे हैं कि गलत तफासीर की गई या गलत तरीके से इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया गया, दूसरे मज़ाहिब ने जो कोशिशें की, हमने खुद भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस हवाले से कि हमने भी जो गलतियाँ की या गलत चीज़ें जो हमें सूट करती थी हम उसमें शामिल करते गए, बाकी निकालते गए। जिहाद के हवाले से कहिएगा सेनेटर साहब के इसके हवाले से भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, इसकी भी गलत किस्म की तफासीर की गई। जो कुरान पाक में जिहाद के हवाले से आयात थी उसको भी इस्तेमाल किया गया गलत तरीके से, न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि दूसरे लोगों ने भी इसको गलत तरीके से इस्लाम की एक मनफी किस्म की शक्ल दुनिया के सामने पेश करने के लिए इस्तेमाल किया। इसने कितना नुकसान पहुँचाया? देखें, जिहाद की बात अगर करें तो जिहाद भी इस्लाम का एक लाजमी और मतलब एक हिस्सा है और एक अंसर है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसको समझने के लिए मैं एक और डायनामिक्स पे पहले रोशनी डालूंगा, उसके बाद फिर मैं इस पे आता हूँ। वो ये है कि हमेशा माशरों में एक बड़ा ग्रुप होता है और एक छोटा ग्रुप होता है, बल्कि छोटे ग्रुप कई होते हैं, ठीक है। बड़ा ग्रुप जो है वो एक खास आइडिया को जनरेट कर रहा होता है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। छोटे ग्रुप्स उस आइडिया से इख्तिलाफ करते हैं और उस इख्तिलाफ के नतीजे में, ये मैं सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, हाँ सोशियो साइकोलॉजी की बल्कि मैं बात करूंगा। वो छोटे ग्रुप वो होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं ये जो बड़ी बात है, जो ऊपर ओवरऑल नजरिया है, हम इससे इस बुनियाद पे इख्तिलाफ रखते हैं। ये छोटे ग्रुप जो होते हैं ना, इनके अंदर एक खास किस्म की, इसको फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड जो बड़ा मशहूर फिलोसोफर है, साइकोलॉजिस्ट है, वो ये कहता है कि छोटे ग्रुप्स माशरों में एक खास किस्म की नरगसियत का शिकार हो जाते हैं, नार्सिसिज्म का शिकार हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि जो वो समझ रहे हैं हकीकत वही है, और जो दूसरा ओवरऑल जो एक आपका एक नैरेटिव है वो गलत है, और ये जो दूसरे ग्रुप्स हैं मेरे मुकाबले में इनका नैरेटिव भी गलत है। ये जो छोटे ग्रुप माशरों में पैदा होते हैं ना, इनके अपने मफादात भी होते हैं या ये नफरत की हरकियात, जिसको आप हेट डायनामिज्म कहते हैं, हेट डायनामिज्म यानी मुझे आपसे नफरत है फॉर वट एवर रीजन, अब उस नफरत को मैंने जस्टिफाई करना है, तो कहीं मैं आपके कैरेक्टर पे अटैक करूंगा, कहीं मैं आपके नजरियात पे अटैक करूंगा, कहीं मैं कहूंगा कि जी ये तो नमाज हाथ बांध के नहीं पढ़ती, ये तो खोल के पढ़ती हैं, कहीं मैं क्या कहूंगा, कहीं मतलब मुख्तलिफ बहाने कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, और उसके नतीजे में मैं डायनामिज्म पैदा करूंगा, क्योंकि जो लोग ताकि वो डायनामिक्स इस तरह से पैदा हो कि आपकी नफरत को बुनियाद बना के मैं तरक्की करने की कोशिश कर रहा हूँ या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तमाम माशरों में होता है, ये कोई हमारे ओवरऑल है। तो फ्रॉइड की ये बात कि नार्सिसिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, ये छोटे ग्रुप्स हमेशा नार्सिसिस्ट ग्रुप्स होते हैं। इस्लाम को इन चीजों ने इसलिए नुकसान पहुंचाया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इस्लाम के अंदर दो इश्यूज आए, हमारी कमजोरियां पैदा हुई। एक कमजोरी हमारी बुनियादी तौर पर सियासी थी, ठीक है, कि हमारी खिलाफत का निजाम
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और खिलाफत राशिदा के बाद तकरीबन बिखर गया, बादशाहत आ गई। उस बादशाहत ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब उस बादशाहत ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो एक और प्रॉब्लम आई, इस्लाम के अंदर मरकजियत खत्म हो गई। देखिए, किसी भी कंट्रोल के लिए आपका एक मरकज होना जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त। मदीना हमारा मरकज था, वहाँ सहाबा कराम होते थे, वहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के दौरान तशरीफ रखते थे, मौजूद होते थे, सारी चीजों को वो कंट्रोल कर रहे थे, वो हिदायत जारी करते थे और लोग उनकी तरफ देखते थे। मलूकियत के दौर में आपका जो मरकज है वो मदीना से शिफ्ट होकर शाम में चला गया, और ये उमैयों के दौर में दमिश्क आपका कैपिटल बन गया, और उसके बाद जब बनु अब्बास आए वो बगदाद आपका कैपिटल बन गया। तो आपकी मरकजियत शिफ्ट हो गई। मरकजियत की शिफ्टिंग के दो नुकसानात हुए, पॉलिटिकली आप अलग हो गए, लेकिन रिलीजियसली आपने मदीना की तरफ फिर भी देखना शुरू कर दिया। मदीना में इमाम मालिक थे, ठीक है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनकी किताब है मोता इमाम मालिक भी उन्होंने बहुत बड़ी वो की है, लेकिन उनके साथ भी खुलफा के इख्तिलाफात हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि आपकी सियासी मरकजियत खत्म हो गई, जिसके नतीजे में आपका कंट्रोल खत्म हो गया। दूसरी तरफ उसका एक नुकसान जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इज्तिहाद की बंदिश या दीन के मामलात में एक खास तबके का कंट्रोल आ गया। उस तबके ने ये कहा कि हम करेंगे दीन पर बात और कोई बात नहीं करेगी। जैसे मैं वकील हूं ना, मैंने ये काले कपड़े और कोट पहना हुआ है और मैं कहता हूं कि कानून पे तो सिर्फ मैं ही बात कर सकता हूं, आप लोगों को कोई हक नहीं है बात करने का। क्योंकि वजह क्या है कि मैं शायद कानून को इतना बेहतर ना जानूं, आप शायद किसी मामले में मुझसे ज्यादा कानून को बेहतर जानती होंगी, लेकिन चूंकि मेरी रोजी रोटी का मसला इसके साथ अटैच हो गया है तो मैं किसी को आगे नहीं आने दूंगा। तो हमारे उस तबके ने भी यानी जिम्मेदारी उठा ली ना अपनी बका के लिए, हाँ, और अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए कहा कि बस इस्लाम के बारे में हम ही जो बात करेंगे वही सही होगी। और खुलफा ने, जो खुलफा नहीं, जो बादशाह थे, मलूक जो थे, उनको ये वो फायदा देता था ये चीज, तो उन्होंने उन लोगों को कहा कि हाँ आप ही करोगे, आपके अलावा किसी को इख्तियार नहीं है मजहब के बारे में बात करने का। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकला कि मजहब के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें पैदा हुई। कई चीजें जो मजहब की तालीमात के खिलाफ थी उनको जस्टिफाई किया गया। जिहाद उनमें से एक है। जिहाद, मैं इस पे कई चीजों को मैं बाकी को छोड़ के जिहाद पे आता हूँ। देखिए, कुरान में जिहाद के दो इस्लाम में जिहाद के दो वो हैं, क्या नाम है, एस्पेक्ट्स हैं। एक है जिहाद जिसको आप जदोजहद कहते हैं कि आप नेकी या अच्छाई के लिए जदोजहद करते हैं। वो आप जुबान से भी कर सकती हैं, कलम से भी कर सकती हैं, आप अपने अमाल के जरिए भी कर सकती हैं। माल के जरिए जो है जिहाद बिल सैफ, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल माल, सब हाँ बिन नफ्स, सारी चीजें वो जदोजहद है। उसमें जरूरी नहीं है कि आप बंदूक उठाएं। एक है किताल का कॉन्सेप्ट कुरान में। किताल इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। किताल में यह है कि आप बाकायदा, जिसको आप कहते हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी मुसल्लह जंग में आप एंटर होते हैं। अच्छा, इस्लाम ने जब भी इस जंग की बात की है तो उसको देखें, अल्लाह को भी पता है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का बखूबी इल्म था कि अगर आप किसी को लाइसेंस दे देंगे इस तरह कि आप बस इस्लाम के लिए बंदूक उठाओ, तो हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक बंदूक उठाएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उठाएगा। अब जरूरी नहीं है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, सही हो, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं है कि ठीक हो, इसलिए इस पर पाबंदियां लगाई गई। जिहाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पाबंदियां हैं वो किताल पे लगाई गई, और किताल के लिए कुछ उसूल मुरतब किए गए कि रियासत के बगैर आप नहीं कर सकते जब तक रियासत इसकी इजाजत ना दे, या एक बाकायदा फतवा ना आए, और वो फतवा भी रियासत के ताबे हो, क्योंकि रियासत आपके इज्तिमाई कामों की जिम्मेदार है। मैं तो नहीं हूं ना, मैं अगर जाकर आज इंफरादी तौर पे इंडियन सफारत खाने पे एक मिसाइल फेंक दूं, ठीक है, और इसके नतीजे में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाए और लाखों लोग मर जाएं, तो अगर आप देखो इसको, फिर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो, तो क्या मेरा वो एक्शन, उसकी इजाजत मुझे मिलनी चाहिए थी? क्या उसके नतीजे में वाकई मैंने इस्लाम का बोलबाला किया, या अपना गुस्सा उतारा, या अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैंने एक ऐसी हरकत कर दी कि जो शायद इस्लाम के मफाद में थी ही नहीं? तो इसलिए इसका इख्तियार रियासत को होना चाहिए किताल के इजाजत देने का, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखें, किताल के बारे में फिर पाबंदियां हैं और बड़े वो हैं कि उसमें आपने पहले अटमोस्ट, ये आपका आखिरी हरबा होता है या आखिरी तरीका होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं दुश्मन के खिलाफ, और आप फिर इस्लाम तो जिस तरह से फैला वो हमें भी मालूम है, कितनी मोहब्बत से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जब तबलीग की और जब उन्हें अपनी तरफ ने राग़िब किया, तो मोहब्बत जो है वो सबसे बड़ा टूल था। अमन के साथ, रवादारी के साथ उन्होंने लोगों को अपनी तरफ बुलाया। यही थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जुल्म की सपोर्ट में तलवार नहीं उठाई, जुल्म की आयानत में कभी तलवार नहीं उठाई, हमेशा जुल्म को खत्म करने के लिए तलवार उठाई। अब वो जुल्म की शक्लें हैं ना, एक तरफ आप देखें जुल्म ये भी है कि मैं और आप आपस में मुआहिदा करते हैं कि हमने इस तरह से रहना है,
کل میں وہ معاہدہ بریک کر دیتا ہوں. تو یہ صرف اسلام میں نہیں، دنیا کی تمام تہذیب میں، تمام قوانین میں آپ کو حق ہو جاتا ہے آپ میرے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی آپ تمام تفصیلات کو دیکھیں اور اس کی تاریخی انالیسس کریں تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گے. ایک خطرے کے حوالے سے دفاعی انداز میں تلوار اٹھائی، جب اٹیک ہوا، جنگ بدر میں اٹیک ہوا، کفار کا لشکر آپ کے پاس آیا اور مکہ کے باہر، مدینہ کے باہر نکل کے آپ نے دفاعی جنگ کی، ان کو شکست ہوئی. احد کو دیکھ لیں، احد میں بھی وہ آئے، جنگ احزاب میں بھی وہ آئے. واحد جنگ تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو مکہ فتح مکہ کے سن 9 ہجری میں ہوئی، وہ واحد جنگ تھی جس میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور مکہ کی طرف لے گئے. لیکن کیوں گئے؟ اس کی بھی ایک لاجک تھی، معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تھی، اور معاہدے کی خلاف ورزی دنیا کے ہر قانون میں، صرف اسلام میں نہیں، ہر قانون میں آپ کو جنگ کا حق دیتی ہے، اور آپ نے دشمن کو وہ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، پھر لڑنا ہی ہے. اور یہ ہوا. لیکن اس میں فتح مکہ میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ مرے، صرف 4 یا 5 لوگ جو سامنے آئے اور جو کسی صورت میں جنگ کے لیے جنگ سے ہٹ نہیں رہے. سب کے لیے امن کا اعلان کر دیا گیا، اور اپنے بدترین دشمن کے گھر کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جائیں وہاں پہ آپ امن، جو وہاں پہنچ جائے گا اس کو امن ہو جائے گا. اب یہ جو باتیں ہیں نا، ان کو ہم بھلا دیتے ہیں. اور ہمارے اپنے لوگ مسلمان دیکھیں، کیونکہ میں نے کہا نا مرکزیت نہیں ہے، یہ قتال کا جو ایشو تھا نا، یہ مرکزیت سے منسلک تھا. بالکل صحیح. جب یہ ختم ہو گیا نا، ویک ہو گیا، تو ہر شخص نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قتال اور جہاد کا اعلان کرنا شروع کر دیا. اب وہ قتال جب بھی ہوا ہے اس میں مسائل پیدا ہوئے ہیں جب آپ مرکزیت سے ہٹ کے کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتا. اور اس کو میں نے اس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی ایک 2 موقعوں پہ، اس کو میں کہتا ہوں پرائیویٹائزیشن آف جہاد یا قتال. یعنی ایک علامہ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں یا عالم ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں جہاد ہونا چاہیے تو وہ جہاد کا فتویٰ دے دیتے ہیں. اب ان کے جو فالوورز ہیں وہ پھر باقی چیزوں کو کون اتنی غور سے اور اتنے تاریخی طور پر، اور نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ بندوق اٹھا لیتے ہیں. میں آپ کو خود بتاؤں، میں بڑی اوپنلی یہ بات کرتا ہوں، میرے بارے میں یہ بڑی مستند وہ ہے. اپنی نوجوانی کے دور میں افغان جہاد میں رہا ہوں. میں نے افغانستان میں جا کر روسیوں کے خلاف جب جنگ تھی، میں اس میں پریکٹیکلی حصہ لیا ہے. میں اس میں مجھے زخم بھی آئے ہیں. میں نے بوسنیا کی لڑائی میں حصہ لیا ہے. وہاں پہ بھی جب بوسنینز کے خلاف وہ تھا تو I went there and I took part in that fighting. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وہاں پہ بھی جب بوسنینز کے خلاف وہ تھا تو I went there and I took part in that fighting 1990s میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ریگولیشن کو ختم کر دیں جہاد میں سے
کنٹرول کو ختم کر دیں اور عام لوگوں کے حوالے کر دیں کہ جو بندہ خود کے کرو کر دو. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہر سڑک پہ اور ہر بازار میں اور ہر گلی میں آپ کو لوگوں کی اموات بھی نظر آئیں گے, قتل مقاتلے بھی نظر آئیں گے, اور ہر قتل کرنے والا یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں حق پہ ہوں. اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی نا, ظاہر ہے آپ جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں اپنے طور پر تو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریڈکشن کی ہے, ان کی ایک حدیث ہے, وہ یہ کہتے ہیں, بڑے کھل کے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب قتل کرنے والے کو نہیں پتا چلے گا کہ وہ کیوں قتل ہوا, اور قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا, لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہوگا. آج وہ زمانہ آ گیا ہے, یا آپ اس کی جھلک دیکھ رہے ہیں, بالکل, کیونکہ ہم نے چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. وہ ایک مصری بڑا مشہور کیس تھا, اس میں کہا, جج نے ایک بندے سے پوچھا, اس پہ قتل کا الزام تھا, اس نے ایک بڑے مشہور پروفیسر کو قتل کر دیا جس نے ایک کتاب لکھی تھی کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. تو اس نے جج سے پوچھا کہ جج نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہتے ہیں اس نے کتاب لکھی ہے اور بڑی غلط کتاب لکھی ہے. اس نے کہا تم نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں پڑھی, میں نے نہیں پڑھی, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے بتایا گیا کہ اس نے کتاب لکھی, میں نے جا کے قتل کر دیا. دیکھیں یہ وہ چیزیں یعنی ہیں اس بات پہ آپ جا کے قتل کر دیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لکھا کیا گیا ہے, اس میں کیا لکھا گیا, یا اس نے وہ بات اس انداز میں کی بھی ہے یا نہیں. لیکن اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ایک حدیث ہے, میں انہی کی حدیث سے آپ کو بات اپنی دلائل دے رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ سنی سنائی بات پر بغیر تحقیق کے عمل کرنے والا منافق ہوتا ہے. یعنی اسلام کا بدترین جو شکل ہے وہ منافقت ہے. بالکل, کفر کرنا شاید اتنا, وہ کافر کل توبہ کرے گا تو شاید اللہ اس کو کسی طرح سے شاید بخش بھی دے, معاف بھی کر دے, کیونکہ غفور الرحیم ہے. لیکن منافق کو نہیں معافی, کیونکہ وہ آپ کو اندر سے سٹیپ کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو منافق ہے. اب منافقت کے ساتھ ساتھ جا کے آپ قاتل بھی بن جائیں. اب مجھے کوئی کہہ دے, آپ کو سوچیں کہ کیا, امیجن کریں کہ کیا شکل رہ جائے گی, کیا شکل رہ جاتی ہے, اور آپ ایک انسان کی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. بعد میں آپ اگر اس کی تحقیق کریں پتہ چلے کہ شاید اس کا یہ مقصد ہی نہیں تھا, یا آپ اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکے, یا جس نے آپ کو ورغلایا ہے وہ سمجھا نہیں. تو دیکھیں بات یہ کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کی روح کو کرش کر کے اس کی جو ظاہری شکل ہے اس کو ہم نے اپنا لی ہے. اسلام ہمیں بہت کچھ کہتا ہے جس کو ہم اگنور کرتے رہتے ہیں سٹیپ وائز. اب جہاد کا بھی یہی ایشو ہے. پرائیویٹائزیشن آف جہاد اس لیے آیا کہ آپ کی مرکزیت ختم ہو گئی. جب مرکزیت ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی. اور اس کی میں ایک مثال ہسٹوریکل دے کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب تاتاریوں کی الغار ہوئی, منگولز جب آئے, ہلاکو خان, چنگیز خان, انہوں نے اسلامی دنیا کو تہس نہس کر دیا. تو اسلامی دنیا میں اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں تھا, جو کوئی بادشاہ ایسا نہیں تھا, کیونکہ بکھرے ہوئے تھے. عباسیوں کی حکومت تھی, عباسی کمزور تھے جو خلافت تھی, اور کئی علاقے اپنے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے. تو مسلمانوں کی طرف سے تاتاریوں کو کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں تھی, اور ڈرے ہوئے تھے بڑے سخت. سب کی کوشش تھی کہ ان کے ساتھ صلح ہو جائے اور یہ ہمارے علاقے سے بغیر گڑبڑ کیے گزر چلے جائیں. واحد ایک شخصیت تھے اس وقت اسلامی دنیا میں, امام ابن تیمیہ, جنہوں نے اس خطرے کو دیکھنے کے بعد اور مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے یہ کہا اور یہ فتویٰ دیا کہ خروج, جہاں پر مسلمان حکمران اسلام کی تعلیمات کے برعکس چلیں اور نہ وہ کریں تو آپ پر خروج فرض ہو جاتے ہیں. خروج ہے مطلب وہ کرنا, اس کے یعنی ایک قسم کا بادشاہ کی مرضی کے خلاف ایکشن کرنا, اور خود تلوار اٹھانا, معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا. جب آپ دیکھ لیں کہ بادشاہ اسلامی اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہا یا اسلام کی حفاظت نہیں کر پا رہا, اس وقت ان کے اس نظریے کی ضرورت اس لیے تھی کہ اسلامی دنیا ایک ایسے خطرے کا شکار تھی کہ جس کے حوالے سے کوئی ریزسٹنس ہو ہی نہیں رہی تھی. تو انہوں نے ان لوگوں کو چیلنج کیا اور اسلام کی بنیاد پر ان کو کہا کہ تلوار اٹھاؤ, کیونکہ یہ تمہارا فرض ہے اس وقت تاتاریوں کے خلاف اٹھاؤ. یہ جو بات تھی, یہ جو فتویٰ تھا, اس فتوے کو پر عمل کرتے ہوئے سیف الدین قدس, ایک بڑے مشہور مسلمان اس وقت چھوٹی مصر کے ایک چھوٹے ریاست کے بادشاہ تھے, اور یہ رکن الدین بیبرس, انہوں نے پھر ان کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی. عین جالوت کے ایک بڑا مشہور مارکا ہوا تھا جس میں ان کا قط بوغا ایک تھا, بڑا مشہور کمانڈر تھا ہلاکو خان کا, اس کو شکست دے دی تھی اور یہاں سے تاتاریوں کی الغار کو روک دیا تھا فوریور مسلم ورلڈ میں. لیکن آج کے دور میں جو داعش اور یہ جو انتہا پسند گروپس ہیں, انہوں نے اس امام ابن تیمیہ کے اس فلسفے کو یا اس فتوے کو بنیاد بنا کر آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاستیں ساری غیر مسلم ہیں یا اسلام کے اس پہ عمل نہیں کر رہی, اس لیے عام لوگوں کو تلوار اٹھانے کا حق ہے. اور یہ جو حالانکہ اب نہ تو وہ حالات ہیں, نہ وہ ملوکیت ہے, اور نہ وہ ساری ان چیزوں کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس جدید دور کے ساتھ. اور اگر یہ ہے بھی نا, اگر یہ ہوں, ہم یہ کہیں کہ چلیں اس وقت امریکہ الغار کر رہا ہے یا باقی کر رہا ہے, اگر یہ ہے بھی
تو بھی مرکزی ریاست قتال کا حکم دے گی. مرکزی کوئی ادارہ ہونا چاہیے. اب وہ ادارہ نہیں ہے وجود میں. جب نہیں ہے وہ ہماری اپنی غلطیاں، اور وہ ہماری غلطی آج کی غلطی نہیں ہے، ہماری نسل کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری تاریخی غلطیاں ہیں کہ ہم نے مرکزیت کو ختم کر دیا. اس وجہ سے آپ کے لیے کوئی کمانڈنگ اتھارٹی نہیں ہے. اور اسلام میں قتال کی اجازت میری رائے میں، اور جتنا میں ناقص علم ہے اسلام کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قتال کا حکم نہیں ہے، جہاد کا البتہ ہے. لیکن جہاد تو پرامن جدوجہد بھی ہو سکتی ہے، تبلیغ بھی ہے. بالکل، وہ بن نفس کی جو بات کی گئی ہے، اور ساری ہم جو ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں وہ سارے جہاد کے زمرے میں آتی ہیں. سینیٹر صاحب، مسلم دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ نے افغانستان میں وہ جنگ کی اور رشیا کی بات کی، تو مسلم دنیا کو یہ جو بنیاد پرستی کا انجیکشن لگا، یہ بھی یورپ اور امریکہ نہیں لگایا. انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت مسلمانوں کو آگے کیا، ان کو مسلح کیا، انہوں نے ٹرینڈ کیا ان کو، اور پھر اس کے بعد یہ جو آج شکل ہمارے سامنے موجود ہے، اب آپ خود اسے تھرٹ جب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر آپ ان کے خلاف لڑ پڑے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک قسم کی یہ ساری صورتحال ہے. یہ جو آپ کو سارے بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہی وہ سوال ہے جس پر ہم آج کے دور کے مسلمان بڑے کنفیوز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کو ذرا تھوڑا سا میں اس کو بالکل میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا ہم یہاں پہ آ جائیں، تھوڑا سا آگے یہ ماڈرن جس وقت جو دور ہے اور اس کے جو ایشوز ہیں، اور یہ جو اس پہ بات ہونی چاہیے. دیکھیں، کارل مارکس بڑا مشہور، آپ کو پتہ ہے، سوشلزم کمیونزم کا بانی فلاسفر ہے. اس کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے جو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انقلاب معاشرے کے ارتقائی عمل کا منطقی انجام ہوتا ہے. معاشرے میں انقلاب ایک دن میں نہیں آتا. اس کے پیچھے ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے، صدیوں کا یا سالوں کا ایک سفر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انقلاب آتا ہے. بالکل درست. ٹھیک ہے. اب کسی بھی انقلاب کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ پچھلے اس کے ارتقائی عمل کو دیکھیں. دیکھیں، افغان جہاد 1979 میں جب سوویت یونین آیا، تو آپ صرف افغان جہاد کے 1979 سے لے کے 1989 تک سوویت فوجوں کی واپسی کے 10 سال کو آپ نہ دیکھیں، آپ اس کے پچھلے کانٹیکسٹ کو دیکھیں. سوویت یونین کمیونسٹ طاقت تھی، لادینی طاقت تھی، ملحد طاقت تھی، اور بہت بڑی فوجی طاقت تھی. انہوں نے دنیا کے بڑے ملکوں پر اپنا اثر ڈالا، کہیں پر فوجی بغاوتیں کروا کر، کہیں حملے کروا کر. یورپ میں تو حملے کروا کے بزور قوت فوج کے ذریعے کیا. باقی یہ ایشیا، افریقہ کے اور عرب ممالک میں انہوں نے اپنا پولیٹیکل اثر رسوخ استعمال کر کے بغاوت کرائی اور اپنے ہم خیال لوگوں کو اقتدار میں لائے. اس وقت کی دنیا یعنی 1950s 60s اور 70s کی دنیا میں دو ٹینشنز تھیں. ایک سوویت یونین کے لوگ جو ان کا نظریہ تھا، اور ایک مغرب کا نظریہ جس میں امریکہ اور یورپ، مغربی یورپ کے ممالک تھے. یہ دونوں متصادم تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی اصول پر عمل کیا جس کی دعوت ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں دی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک جنگ جو ہے یہ ایک چال ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنگ چال کا نام ہے. آپ اس میں چالیں چلتے ہیں، دشمن کو آپ کسی نہ کسی طرح سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے یہی کیا. انہوں نے، امریکہ نے ایک پالیسی بنائی. یہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس پالیسی پہ دو جملے کہوں گا. اس پالیسی کا نام ہے ڈوئل کنٹینمنٹ پالیسی. یہ امریکن جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کی ایک کنسیڈرڈ پالیسی تھی جو انہوں نے تقریباً 20 25 30 سال تک ہمارے علاقے میں استعمال کی. وہ کیا تھی؟ ڈوئل کنٹینمنٹ کا مطلب ہے دونوں طرف سے دو طرفہ کنٹینمنٹ، روکنا، رکاوٹ، کنٹین کرنا لوگوں کو. اس وقت یہ تھا کہ سوویت یونین کو بھی انہوں نے روکنا تھا. اب سوویت یونین کا کیا پرابلم تھا؟ سوویت یونین کا پرابلم یہ تھا کہ اس نے عربوں میں، مسلمان ممالک میں نیشنلسٹ فورسز کو سپورٹ کیا پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. نیشنلسٹ فورس دیکھیں عرب میں، آپ عرب کی ڈائنامزم دیکھ لیں. آپ کے پاس صدام حسین ہے، ٹھیک ہے، اس وقت باس پارٹی تھی. باس پارٹی سوشلسٹ بھی تھی لیکن عرب قومیت کا پرچار بھی کرتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، لیبیا میں آپ کرنل قذافی آئے، وہ سوشلسٹ بھی تھے اور عرب نیشنلزم کا بھی پرچار کرتے تھے. ایون صدر ناصر جو عرب کے صدر، مصر کے صدر تھے، وہ بھی سوشلسٹ اینڈ نیشنلسٹ تھے. ٹھیک ہے. اس پورے کنٹینمنٹ میں امریکہ نے ان کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے ان گروپوں کو سپورٹ کیا پولیٹیکلی بھی اور دوسری طرح سے بھی جو عرب نیشنلسٹ کے خلاف تھے. ٹھیک ہے. ان میں ایک ہی ان کے پاس آپشن تھا اور وہ تھے اسلامک گروپس. ٹھیک ہے. ان میں عرب میں، مشرق وسطیٰ میں اخوان المسلمون نام کی تنظیم تھی، بہت بڑی. حسن البنا شہید جو ہیں، بہت بڑے اسکالر بھی تھے اور بہت بڑے اسلامک لیڈر تھے، انہوں نے یہ بنائی تھی. اچھا، وہ بیسیکلی ایک اسلامک ریولوشن کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ ان پہ ہاتھ رکھے. ٹھیک ہے. ان کو تھوڑی بہت سپورٹ ہوئی. سعودی عرب جو کہ امریکہ کے کیمپ میں ہمیشہ سے رہا ہے، سعودی عرب نے بھی ان کو سپورٹ کیا. میں اخوان المسلمون کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہوں اور آج بھی ہوں. میں اخوان المسلمون کو اس میں امریکہ کیمپ میں نہیں ڈالنے کی کوشش کر رہا، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ آپ کا دشمن
اگر میری اور آپ کی دشمنی ہے تو آپ کا دشمن میرا دوست ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ نیچرل سی بات ہے نا۔ تو آپ نے سوویت یونین کے اثر رسوخ کو کم کرنے کے لیے تمام ان گروپوں کو سپورٹ کرنی تھی جو کہ امریکہ نے کی، اور اس کو وہ ڈوئل کنٹینمنٹ پالیسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دو طرفہ۔ ٹائم کا میں 3 منٹ میں آپ کو سمجھ کرنا ہے ساری۔ اچھا، اس میں جب افغانستان میں سوویت یونین کی دراندازی ہوئی تو جہاد تو شروع ہو گیا تھا، افغانوں نے خود شروع کیا، اس میں کوئی امریکہ کے فوجی نہیں آئے، نہ انہوں نے کوئی پیسے بھیجے، نہ ڈالروں پہ لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، ہاں ڈالر کے ذریعے لڑائی سپانسر کی جاتی ہے۔ تو افغان مجاہدین کو امریکہ سپانسر تو کر رہے تھے نا، لڑنے کی ضرورت تھی انہیں، لڑنے والے چاہیے تھے۔ لیکن دیکھیں میں پھر ایک بات بتاؤں، لڑنے والا جو سینے پہ گولی کھاتا ہے نا، وہ پھر بھی وہ ڈالر کو دیکھ کے نہیں کھاتا، وہ اپنے اس کے اپنی بھی عقائد ہوتے ہیں۔ اور افغانستان کی جو جنگ تھی اس کو میں پیورلی جہاد اس لیے کہوں گا کہ وہ ایک حملہ آور غیر مسلم طاقت کے خلاف جنگ تھی۔ اس میں ظاہر ہے کئی لوگوں کے مفادات آ گئے، ان مفادات میں لوگوں نے سپورٹ کیا، یہاں تک ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرب سے نکل کے ایران پر حملہ کیا اور جنگ قادسیہ کی جنگ ہونے لگی تھی، تو جنگ قادسیہ کی جنگ سے پہلے ان کا رومن جو سرحد پہ رومن جو دستے تھے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ہم آپ کو ہم یہاں سے ایرانیوں کے خلاف جائیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرنا، اور رومنز خاموش بیٹھے رہے اس لیے کہ ان کے دشمن کے ساتھ لڑائی مسلمان کر رہے تھے۔ تو یہ جنگوں میں ہوتا ہے، آپ مخالف قوتوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی کرتی ہیں، ان سے سپورٹ بھی لیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جنگ تو تھی، لیکن بعد میں چونکہ افغانستان کی جنگ کو مینج نہیں کیا گیا، کنٹرول نہیں کیا گیا، سوویت یونین کے انخلا کے بعد ایک خلا پیدا ہوا، تو جن لوگوں کو آپ نے ٹرین کیا، لڑائی میں ڈالا، ان کو آپ نے جنگ کی تربیت دی، آٹومیٹکلی تربیت ہو گئی، پوری ایک نسل ان کی جنگ میں جوان ہوئی۔ تو ان کو اگر آپ ریگولیٹ کرتے اور ٹھیک رکھتے تو شاید مسئلہ نہ ہوتا ہے، لیکن مرکزیت کی کمی کی وجہ سے وہ چیز نہ رہی، اگلی کتنی نسلیں اسے متاثر اور وہ انتہا پسندی کی طرف چلے گئے، اور پھر آج جو ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں یہ وہی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کو آپ کو فوری طور پہ پھر کنٹرول بھی کرنا چاہیے، لیکن آپ کنٹرول نہیں کرتے اور آپ سے وہ چیز جو ہے ان کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو آج جو اسلامی دنیا میں ہمیں انتہا پسندی اور جو مغرب ہم پہ تانے کر رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے خود اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا، وی فیلڈ۔ ہم امریکہ پہ الزام لگاتے ہیں، امریکہ چلا گیا، بھائی امریکہ نے تو تمہیں استعمال کر کے جانا تھا نا، اس نے تو اپنے دشمن کو تمہارے ہاتھوں ختم کر دیا، لیکن ان لوگوں کو کنٹرول کرنا، ان کو دوبارہ معاشرے میں ہماری لیڈرشپ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی، اور یہ غلطیاں ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، کیونکہ ہماری لیڈرشپ ہمیشہ مختصر المیاد پالیسیاں بناتی ہے، ہم صرف آج کے لانگ ٹرم ہم نے کبھی وہ سوچ ہی نہیں رکھی ہوتی، تو اس لیے ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس کے خمیازے پھر ہماری نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، اسلام فوبیا کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے آج بھی ڈسکس کی ہیں، یورپ کا، امریکہ کا، یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کی پرسیپشن کیا ہے، اور جو غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں اور یا جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ بیلجیم، آسٹریلیا، بوسنیا، جرمنی، اسپین، آپ امریکہ کی بات کر لیں، وہاں پر جس طرح سے وائلنس ہوتا ہے اگینسٹ مسلمس، وہ دنیا سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ میں جو واقعات ہوتے رہے، یہ 2018 کے بہت سارے واقعات ہیں، اگر آپ ان پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کس قسم کے ظلم ہوتے رہے، لیکن اس پر آواز نہیں اٹھتی رہی، ایون کہ اب وقت کم ہے۔ اینڈ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہوپ ناٹ ہیٹ ایک تنظیم ہے یورپین، جس میں جب ریسرچ کی ایک سروے آیا جس میں بتایا گیا کہ 50% برطانوی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری تہذیب کے متصادم ہے اور ان لوگوں کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی انتہا پسندی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس وقت ہمیں اس قسم کی سوچ نظر آ رہی ہے، تو پھر آپ کیا آگے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بہرحال ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور گفتگو بھی اس پہ کر رہے ہیں کہ اسلام کی جو صحیح شکل ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں اور کس طرح سے اس امیج کو ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے ناہی چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔